सीजर भाई, लास्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसर भाई देखें, दिन के आ गए हैं, सीजर को आप वेट करवा रहे हैं, आप अंदाजा करें, ये आप 1500 साल पहले नहीं कर सकते। मैं भी कैसर हूँ आमिर भाई, मैं भी कैसर हूँ। हाँ हाँ, नहीं करना सही है। देसी फिर सीजर करवा ये सकते हैं। या। जी सर, फरमाइए। जी, एज यूजुअल तनकीदात पे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह जनाब, हम अब इंजॉय करेंगे, मैं और उख्ती शुरू हो जाएं जनाब। आमिर भाई। जी जी, ahlan सीजर भाई, आप सुनाएं, खैरियत से, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी हुक्म करें। जी, पिछली बार कई मसलों पर बात हुई थी हमारी, और शायद सब के सब रह ही गई थी वक्त की वजह से। जी, अब असल इसको में अपना सीजर भाई जी मेरा मिजाज ये है कि जो बीत गया वो सपना, जो अब है वो अपना। सही। नई तरंग नई उमंग, शुरू करें। जी सर, हुक्म करें। जी, आप ही बताइए किस पर शुरू करते हैं। कई सारी तनकीदात हैं उन पर। जो आपको याद है आप उस पर कर सकते हैं बात। हदीस 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 की हुज्जियत पे बात करना चाह रहे हैं आप? जी, अगर आप मुनासिब समझे, वरना किसी और चीज पर भी तो मुझे एतराज नहीं। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। देखिए, आप अपना अगर मौकफ रख सकते हैं। अगर मैं उस मौकफ से एग्री कर रहा हूँ, जो गांधी साहब का मौकफ है, मैं कह दूंगा जी भाई एग्री है। जिस पे कोई ऑब्जेक्शन होगा मैं रख दूंगा कि भाई ये ठीक नहीं है। ठीक जी है, अच्छा, वैसे ठीक मैं है। सॉरी, आप दोनों हजरात बात कीजिएगा, लेकिन मेरे लिए बड़ी अजीब सी और शॉकिंग सी बात है। ये मेरा तज्जिया कि एक शख्स आता है स्टेज पे, वो इतनी देर वेट भी करते हैं और उनको पता ही नहीं है कि मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा और मैं आगे क्या बात। तो इस तरह है कि घूमते फिरते पार्क में आ गए, जगह ले ली, नहीं 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 बात नहीं नहीं, ट्रांसफर। मैं आमिर आपको भाई, ये बताता हूँ। इस तरह तो मुझे ये एक नॉन सीरियस एटीट्यूड लग रहा है। मैं एक्चुअली नहीं नहीं, इतने ये लोगों को वेट करवा के, इतने लोगों से हम अब बात करते हैं, क्विकली बात कर रहे होते हैं, मतलब सीजर भाई इतने देर से वेट कर रहे हैं, उनको वो आपको लेके चल रहे हैं कि आप कोई टॉपिक दें बात करने का। तो भाई क्लिक कब असल में करते हुए क्या सोचा था? होता ये है सिस्टम, मैं आपको बताता हूँ। आपका बड़ा वैलिड कंसर्न है जो आपने रखा कि लाइव स्ट्रीम्स जो होती है ना, ये हो रही होती है रिकॉर्ड। इसमें बड़ा रैपिडली हम चल रहे होते हैं कि कोई सीरियस इशू डिस्कस होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। मुझे लगता है कि सीजर भाई जो है ना, ये कैसर भाई की मोहब्बत में आते हैं। आप देख लेंगे, आपको किसी भी स्ट्रीम में नजर नहीं आते, कैसर भाई के पास आते हैं। तो इनको है मोहब्बत कैसर भाई से, ये कहते हैं चलो 4 लम्हे मुलाकात कर लें, कभी कभी तो स्ट्रीम होनी होती है। तो चलें, कोई बात नहीं, सीजर भाई है ना, ऐसा ही है ना। ऐसा ना बोलिए आमिर भाई, आपने अपनी स्ट्रीम से 2 बार निकाल दिया है। ओए, अल्लाह खैर करे। असल में मेरी स्ट्रीम मुस्लिम्स के लिए होती नहीं है ना, मैं गांधी साहब को मुस्लिम ही समझता हूँ, को मसला नहीं। आप मुस्लिम है भाई, चलिए, अल्लाह मैं खैर 10 करे। मिनट का टाइम स्टार्ट कर रही हूँ, आप अपनी बात रख लीजिए। किसी जरा भाई टॉपिक बताइए, आप किस टॉपिक पे बात करने आए थे? जी, चलिए हदीस पर ही बात करते हैं। आपकी जो तनकीदात है गांधी साहब की हदीस के नुक्ते नज़र पे, उस पर बात कर देते हैं, हाँ क्योंकि बिल्कुल। वो बहुत चीज़ों की बुनियादी उसूलों में मतलब तज़ाद पैदा कर देती है। देखिए, जी मैं रामदी साहब को मुनकिर हदीस की कैटेगरी के अंदर नहीं रखता, जी ये याद रखना है। मैं तो इस कदर कि अल्लामा तमन्ना अमादी साहब को भी मुनकिर हदीस की कैटेगरी में नहीं रखता। जी ठीक है, होता ही जी ये है कि इनकार हदीस मुतलकन हुज्जियत के इनकार का नाम है। होता ये है कि कुछ ऐसे अकायद या कुछ ऐसे उसूल या कुछ ऐसे अहकामात की तावील बातिल इंसान को इस्लाम से निकालती है। मिसाल के तौर पर कहने को तो गुलाम अहमद परवेज साहब जो थे तुलू इस्लाम वाले, तो गुलाम अहमद परवेज साहब जो हैं वो भी मुतलक, उन्होंने कई हदीसें पेश की हैं। उनकी किताब है मिराज इंसानियत, शाहकार रिसालत, उसमें उन्होंने हदीसों से इस्तेदलाल किया है। अल्लाह के रसूल की सीरत पर मिराज इंसानियत लिखी, हजरत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के ऊपर शाहकार रिसालत लिखी, उसमें उन्होंने कई हदीसें कोट की। तो और पीटीवी में एक इंटरव्यू देते उन्होंने कहा कि मैं मुतलकन हदीस के जखीरे का इनकार नहीं करता। तो गुलाम अहमद परवेज साहब पर जो तकफीर का फतवा लगा था, उसके पीछे रीजन थी उनके वो अकायद बातिल, अकायद बातिला
یہ جو اسلام کی جڑ کو کھوکھلا کر رہے تھے. مثال کے طور پہ جو ربوبیت، مرکز ربوبیت کا کانسیپٹ تھا، صلات کے کانسیپٹ کا انکار تھا، ٹھیک ہے نا، قبلے کے کانسیپٹ کا انکار تھا. انکار یعنی مسلمانوں کے اجماعی فہم سے بالکل الگ تھلگ ایک سوچ تھی، جس کی وجہ سے ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قبر کے حوالے سے، روز جزا حشر کے حوالے سے، خدا کی صفات کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کا انکار. غامدی صاحب کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے، میرا ماننا یہ ہے، حدیث کی حجیت کا مطلقاً انکار نہیں کیا ہوا، مگر حدیث کے مقام کے بارے میں اس کا ماخذ ہونے کے اعتبار سے وہ شکوک اور شبہات میں ہے، جانے یا انجانے، واللہ عالم. جی میں یہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس پر جی میری رائے. جی 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 عامر بھائی، مگر جو چیز قطعی ہوگی اس کی تعویلات تو مختلف ہوں گی ہی نا، ان میں اختلاف بھی ہوگا. جو قطعی نہیں ہوگی، جو ظنی ہوگی، اس کی تعویلات پر اختلاف تو ہوگا ہی نا. دیکھیں مجھے بالکل سیدر بھائی، مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں ہے کہ انسانی ذہن یا انسانی خرد فہم اور تفہیم کے اعتبار سے آپس میں اختلاف کر سکتی ہے، مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا انسان اس بات پر حق رکھتا ہے کہ وہ یہ تجزیہ دے. تو حق، چلو حق کو تو وہ مانیں گے کہ انسان کا حق ہونا چاہیے. غامدی صاحب بڑے تھوڑے سے لبرٹی دیتے ہیں کہ وہ حکم لگائے. مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا ایسی تعویل کی گنجائش باقی رکھی جائے گی جو تعویل باطل ہو. یہ ہے مسئلہ، یہاں سے ساری بحث شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پر قادیانی حضرات تعویل کرتے ہیں خاتم النبیین کی، لا نبی آبادی کی تعویل کرتے ہیں. جو ورڈ یوز ہوا ہے توفی، متوفی کا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، اس میں وہ اس ورڈ کی تعویل ہی کرتے ہیں، مگر وہ تعویل باطل ہے، وہ تعویل کفریہ تعویل ہے، وہ یعنی کفر پر منتج ہوتی ہے، اس کا ریزلٹ ایونچولی کفر ہے. یہ مسئلہ ہے. تو غامدی صاحب تعویل کرنے، ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تعویل کا امکان ہے؟ یقینی طور پر دو سوچنے والے انسان ایک ہی چیز کا مختلف فہم لے سکتے ہیں، مگر کیا وہ فہم باطل فہم کی طرف جا رہا ہے یا نہیں، یہ بحث ہے ساری. ٹھیک ہے نا. جی جی میں دراصل کہہ رہا ہوں کہ جو حدیث ہے نا، اس کا ظنی ہونا اپنے ماخذ اور مطلب اپنے منتقل ہونے کے اعتبار سے، اس وجہ سے وہ مختلف تعویلات کا مطلب اس کا امکان ہے، اس میں مختلف تعویلات کا حدیث کے ذریعے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ اوورلی سمپلیفیکیشن ہے، اوورلی سمپلیفائی کرنا. یہ بات غلط ہے کہ کسی چیز کے ظنی ہونے کی وجہ سے اس کی تعویل جو چاہی کرنی شروع کر دیں، یہ بات غلط ہے. مثال کے طور پر آپ تک ایک خبر پہنچتی ہے، وہ خبر اپنے سورس کے اعتبار سے ظنی ہے مگر اپنے متن کے اعتبار سے قطعی ہے. اب اس کے سورس کے ظنی ہونے کی وجہ سے اس کے قطعی الفاظ کی تعویل باطل کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دو چیزوں میں فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ احادیث اگر تواتر کی حد تک پہنچی ہیں، یا احادیث اگر طرق کے اعتبار سے اتنی مضبوط ہیں، تواتر کے درجے پر نہ بھی پہنچی ہوں مگر اس حد تک مشہور ہیں کہ ان کی مختلف طرق ملتے ہیں، تو وہ اپنے سورس کے اعتبار سے بھی ظنی نہیں رہتی، نمبر ایک. نمبر دو، اپنے الفاظ کے اعتبار سے اگر وہ قطعی الدلالہ ہیں، یعنی الفاظ بالکل واضح ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواتر کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت تم میں نازل ہوں گے. یہ تواتر کے ساتھ موجود ہے. تواتر تو نہ سورس ظنی ہے اور الفاظ قطعی ہیں. تو ایسی صورت میں غامدی صاحب کے پاس تعویل باطل کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ اتنی سی بات ہے. یہ میں نے ایک مثال کے طور پر دی ہے، تو مجھے اختلاف نہیں ہے، مگر اس کو اس میں مبالغہ کر دینا کہ اتنا اس کو کیٹیگوریکل رکھنا کہ بھئی چونکہ حدیث کے سورسز کئی جگہ پر ظنی ہیں لہٰذا یہ اصول نکل آیا کہ ان کی تعویل ہو سکتی ہے، یہ بات غلط ہے. جی عرض یہ ہے، دراصل تواتر کی حد تک جو حدیثیں پہنچتی ہیں اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کا تو امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی پھیلی ہوئی ہیں اور ان کی تعویلات بھی مطلب مشہور ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی تعویل ہو کر پیش ہو سکتی ہیں، وہ اظہر من الشمس ہے.
البتہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جو متن ہے اور ایک ضمنی سورس سے جو متن آتا ہے، ضمنی ذرائع سے جو متن آ سکتا ہے وہ قطعی ہو سکتا ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیسے، نہیں میں اس مطلب کا میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. کسی بھی نص کے لیے، نص آپ سمجھتے ہیں نص کسے بولتے ہیں؟ جی ہاں. نص کہتے ہیں، آسان لفظوں میں جن کو نہیں پتا، پبلک میں نہ پتا ہو، نص کہتے ہیں مصادر کے متن سے یا کسی حکم سے یا کسی عقیدے سے جو کسی سنٹینس کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر قرآن کی نص یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اسے کہتے ہیں نص. اب یہ جو نص آئی ہے فقہ کی ٹرم میں یا اس کی علم الاصطلاح میں، اسلام کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کے مطابق یہ جو نص آئی ہے، یہ نص دو طریقے سے سامنے آتی ہے. ایک ہے قطعی الدلالہ اور ایک ہے قطعی الثبوت. قطعی الثبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے نا، سب سے پہلے اس کا سورس اوتھینٹک ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے نا، یہ چیز کے جو ورڈنگ ہے نا، جو ٹیکسٹ ہے، کانٹینٹ ہے، متن ہے، یہ متن بھی ایز اٹ از ہونا چاہیے یا مفہوماً کم از کم اتنا قریب ہونا چاہیے جس طرح روایت بالمعنی ہوتا ہے کہ کسی صحابی نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، یا یہ کہتے ہوئے سنا. تو کیا وہ جو الفاظ پیش کر رہا ہے وہ روایت بالمعنی ہے یا روایت باللفظ ہیں؟ یہ ہو گیا قطعی، اس کا قطعی الدلالہ ہونا، یعنی الفاظ ایز اٹ از ہونا. اس سے بھی آسان کر لیں کہ مثال کے طور پر الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ الفاظ اسی طرح آنا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، وہ تم میں آئیں گے. یہ الفاظ اس طرح کہنا یہ قطعی الدلالہ ہیں، جو جس کے اندر کسی قسم کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے فیل ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے، یہاں سے لگتا ہے کہ وہ آئیں گے. نہیں، بالکل کلیئر الفاظ ہیں کہ وہ آئیں گے. اسے کہتے ہیں قطعی الدلالہ، کہ ہمارا جو استدلال ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں آئیں گے، وہ اس نص سے جو تواتر کو پہنچی ہوئی ہے قطعی الدلالہ طور پر ثابت ہو رہا ہے. یہ اصول ہے. اچھا، اب آ جاتے واپس. آپ نے کہا کہ ظنی سورس سے قطعی چیز کیسے آ سکتی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا دو چیزیں ہوں گی. ظنی سورس، مان لو ایک ایسی روایت آئی ہے جو تواتر کے درجے پر نہیں پہنچی ہوئی، مگر جو ظنی سورس سے، آپ کے بقول میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ظنی سورس، کیونکہ عامری صاحب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں سورس کے لیے. تو ظنی سورس یعنی ظنی الثبوت چیز سے قطعی الدلالہ چیز کیسے ثابت ہو سکتی ہے، یہ بات کرتے ہیں. وہ کیسے ہو سکتی ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر ظنی الثبوت چیز سے جو قطعی الدلالہ چیز سامنے آئی ہے وہ دوسرے طرق کی وجہ سے یا دوسرے متن کی وجہ سے یا دوسرے نصوص کی وجہ سے اس کو تقویت ملتی ہے، تو وہ قطعی الدلالہ ہونے کے ساتھ ساتھ ظنی الثبوت میں بھی قطعیت پیدا ہوگی، اس کو سپورٹ کرے گی. یہ طریقہ کار ہے اس کا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ جو شخص یہ کہے گا نا کہ ظنی الثبوت احادیث چونکہ ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرے یہ ظنی الثبوت ہیں، لہذا ان کی تعویل کی جا سکتی ہے، یہی اعتراض قرآن کے بارے میں بھی اٹھ جائے گا. نعوذ باللہ اٹھ سکتا ہے، کیونکہ جو تعریف ظنی الثبوت کی احادیث کے آنے کے اعتبار سے وہ کریں گے نا، وہی قرآن کے اوپر اٹھ جائے گا. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیسے؟ جی کیسے؟ قرآن کی جو کمپائلیشن ہے اور ترتیب ہے، یہ قطعی الثبوت ہے یا ظنی الثبوت؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرا موقف اور ہے. قطعی الثبوت ہے. قطعی الثبوت، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی ترتیب قطعی الثبوت ہے. جی، اس کی دلیل؟ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی، مطلب آپ نے کیا کہتے ہیں اپنی آخری جو ماہ رمضان کے اندر جو قرات آپ نے کی تھی 2 بار، اس کا لیے کوئی اصطلاح استعمال کی تھی، کرتے ہیں عرض اخیر. ہاں، عرض اخیر. عرض اخیر پر جی ہاں، وہ حدیث تواتر کو پہنچی. جی، حدیث تواتر کو نہیں پہنچ. جی، تو ظنی الثبوت ہو گئی.
اس وقت ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. نہیں اوہو، وہ تو آپ آج موجود ہے تو اس بیس پر آپ، یہ تو سرکولر آرگومنٹ ہو گیا نا. جی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں آج اس ترتیب میں ہے لہذا اس وقت بھی اسی ترتیب میں ہوگا. اس حدیث کے اندر یہ ترتیب تو ڈسکس نہیں کی گئی. جی نہیں، دیکھیے اگر اس کی کوئی اور ترتیب ہوتی تو ہمارے پاس موجود ہوتی. نہیں یہ کوئی بات نہیں. ہاں یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی اور جی ترتیب، پہلے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے. نہیں پھر آپ کو ثابت جی کرنا پڑے گا یہ ترتیب ہی اسی ٹائم پر تھی، تبھی جی آپ کہہ سکیں گے کہ کوئی اور ترتیب نہیں. یہ نہیں کہ اور کوئی جی ترتیب ہوتی تو ہمارے پاس ہوتی. یہ بات غلط جی. ہے. دیکھیے میں یہاں پر ایک بات عرض کروں، ہوں، تھوڑی سی ضمنی ہوگی مگر اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. بارٹ ہوں، ارمن نے یہ بائبل کے بارے میں کہا تھا. اس نے بائبل کے بارے میں کہا تھا کہ اگر بائبل ایک ہی ہوتی اور ایک ہی کمپائلیشن میں ہوتی تو ہمارے پاس مختلف ورژنز نہیں ہوتے. اس کے مختلف ورژنز ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا ایک ہی سورس نہیں ہے. ہوں. ہمارے پاس قرآن مجید ایک ہی ترتیب میں اور ایک ہی، مطلب ایسا نہیں ہے کوئی آ کر بولے گا دوسرا قرآن ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ، اور ایسا نہیں آج ہے، مطلب ہم پہلے دور سے، متوسط دور سے، آخری دور سے، مطلب ان تینوں ادوار میں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. ہمارے پاس وہ لٹریچر موجود ہیں جو اس کو ریفرنس کرتے ہیں. قرآن مجید پر تو مطلب وہ تو، اس پر تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھ سکتا اس حساب سے، کیونکہ وہ اسی وہ تواتر تو وہ ہیں، مگر تواتر کا ثبوت ہم اس وقت ظاہراً دیکھ رہے ہیں. تواتر، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں پیش آتا ہے. تواتر کا میں لفظ اکثر سائڈ میں. جی میں اکثر یہ مسئلہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا جب کامدی صاحب کے والے سے یا منکرین حدیث سے جب بات ہوتی ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا چونکہ اس وقت ہم حدیث کی حجیت پہ بات کر رہے ہیں. میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہمیں مسیحیوں سے بات کرتے ہوئے اس لیے الجھن ہوتی ہے کہ مد مقابل عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور منکرین حدیث سے حجیت حدیث پہ بات کرتے ہوئے یہ الجھن ہوتی ہے کہ مد مقابل قرآن ہے. ان کے نزدیک ہم تو ایک ہی مانتے ہیں، اس کو ایک دوسرے کی تبیین مانتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ جوڑی دار مانتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مد مقابل کو حجیت حدیث ثابت کرنے کے لیے قرآن پر کچھ ایسے سوال رکھنے پڑیں گے تاکہ اس کو پتہ چلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت بار یہ چیز کہتا ہوں کہ انکار حدیث الٹیمیٹلی انکار قرآن کی طرف لے کر جاتا ہے. تو انکار حدیث از اے روڈ ٹو ایتھزم. اب مثال کے طور پر جو آپ نے بات رکھی ہے، میں نے آپ سے پوچھا کہ کسی چیز، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ حدیث کے ضنی ثبوت ہونے کی وجہ سے اس کی تعویل ہو سکتی ہے اور کیسے قطعی الدلالہ ہو سکتا ہے، تو قرآن کی ترتیب کے حوالے سے میں نے آپ سے پوچھا. آپ نے کہا کہ وہ روایت تواتر کو نہیں پہنچی ہوئی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضنی ثبوت ہے، قطعی الدلالہ ہونے کے باوجود بھی ضنی ثبوت ہے، لہذا وہ کیسے حجت ہو سکتی ہے. اس پر آپ نے مجھے دلیل دی کہ یہ جو سلسلہ وار چیزیں ترتیب سے چلی جا رہی ہیں، یہ چیزیں ابھی یہی چیز زیر بحث ہے. جو چیز زیر بحث ہے وہ دلیل کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتی. یہ پوائنٹ ہے. آپ نے بائبل کی مثال دی کہ بائبل کے مختلف ورژنز اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ مختلف ورژنز تھے. کیا بائبل کی ترتیب کے بارے میں کرسچنز کا یہ کلیم ہے کہ یسوع مسیح کے زمانے میں وہ ترتیب ہوئی تھی؟ نہیں. آپ کا اور ہمارا ہے، مسلم کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترتیب پایا. ایسے ہی کہ نہیں؟ جی ہاں، کرسچنز کا نہیں ہے. کرسچنز کا خود کا کلیم ہے کہ 60 سے 70 ایئرز بعد فرسٹ گاسپلز لکھی گئی ہیں. ان کا کلیم یہ ہے. ہمارا کلیم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ترتیب تھی. آپ کے زمانے میں یہ مکمل ہوا. آپ کا بھی یہی ہے، میرا بھی یہی ہے. مگر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ قرآن کی ترتیب پر اگر آپ تواتر دکھائیں تو بات آپ کے اصول کے مطابق ٹھیک ہوگی. ہمارے اصول کے مطابق تو ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں. مگر جو اصول ضنی الثبوت ہونے کی بنیاد پر رکھا جا رہا ہے وہ قرآن کی ترتیب پر آپ کے اصول کے مطابق فٹ نہیں بیٹھ رہا. یہ مسئلہ ہے. جی. یہ جو روایت ہے اس کو میں اسی روشنی میں قبول کرتا ہوں. پہلے اس کو جو مطلب کہ چونکہ قرآن مجید ایک ہی، مطلب اس کی ترتیب ایک ہی ہے اور ابھی تک بھی ایک ہی ہے، چونکہ اس حساب سے جو روایت ہمارے پاس آتی کوئی کہہ سکتا ہے، سوری جی میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، جی آپ جی یہ کہہ رہے ہیں ترتیب ابھی بھی ایک ہے، پہلے بھی، یہ آپ کا کلیم ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نان مسلم کہ یہ کلیم ہے.
جی نہیں، یہ اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ جی پچھلے 1400 سال کا لٹریچر اٹھا لیجئے، ایک بھی اشارہ اگر کوئی شخص کرتا ہو اپنے علم میں جس نے قرآن مجید پر بات کی ہو، ایک بھی اشارہ کرتا ہو کہ ایک دوسرا ہے، تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، تو بات ہوگی. یہ تب دلیل کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جب حدیث کے اوپر جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں اس بارے میں ان لوگوں کی رائے کچھ اور ہو. جی حدیث مطلب جتنے لوگوں نے قرآن کے بارے میں یہ ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی، وہ لوگ ہی حدیث کی حجیت کے قائل ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں، قرآن کے یہی ترتیب ہونے پر انہوں نے احادیث کو ہی پیش کیا ہے. جی ایسے کئی سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہے. کون؟ جی میں بہت سارے نام گنوا سکتا ہوں جنہوں نے حدیث کو حجیت کے طور پر استعمال نہیں کیا قرآن کی ترتیب میں. بتائیں نام نہیں. کیا ہے؟ جی ایک مان لیجیے تو سات النظر میں ابن حجر نے لکھا ہے، مقدمہ ابن صلاح نے لکھا ہے. ایک منٹ ابن حجر نے کہاں لکھا ہے کہ قرآن کی یہ ترتیب کے لیے انہوں نے حدیث استعمال نہیں کی؟ جی جب وہ نزہۃ النظر میں مختلف درجات بیان کرتے ہیں حدیث کے، متواتر ہے، عزیز ہے، مشہور ہے، غریب ہے، اس وقت متواتر کی مثال کے اندر جو مطلب مثالیں وہ پیش کرتے ہیں اس میں ٹاپ آف دا لسٹ وہ قرآن کو رکھتے ہیں. ایک منٹ، او ہو آپ فرق سمجھیں. جی قرآن، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن قطعی ثبوت ہے تواتر کی بنیاد کے اوپر. جی میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے ترتیب، جو ترتیب جی اس وقت موجود ہے. آپ کو پتا جی ہونا چاہیے میں نے ترتیب کا سوال کیوں پوچھا. اس کی وجہ یہ ہے، ایک ہے ترتیب نزولی، وہ فرق ہے اس ترتیب سے جو ہمارے سامنے موجود ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں ہاں. قرآن کا ہر حرف قطعی ثبوت ہے، قطعی دلالہ ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بات تو کلیئر ہے. ترتیب کے اعتبار سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا انہوں نے اس کو تواتر کے، بالکل تواتر کے طور پر پیش کریں گے قرآن کو. میں ترتیب کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ کہ صرف ترتیب کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے بھی وہ تواتر کے ساتھ ہمارے ابھی پاس ثبوت ہے. قرات کے اعتبار سے اگر آپ کہیں گے تو معاملہ اور الجھ جائے گا، کیونکہ آپ کا یہ آرگیومنٹ یہاں لگ جائے گا جو آپ بائبل جی کے حوالے سے لگا رہے تھے. تو جی جی اس قرات کو کے حوالے سے تو تعدد قرات میں تو تنوع موجود ہے. جی اس وہ بھی دیگر مطلب بہت لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی. ایگزیکٹلی اسی لیے اس کو رہنے دے. وہ آرگیومنٹ آپ کے پوری کی پوری بیس کے خلاف چلا جائے گا. واپس آ جاتے ترتیب کے اعتبار سے، کیونکہ ترتیب تو کم از کم قرات کے اختلاف ہونے کے باوجود ترتیب یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی الحمد سے شروع ہوتا ہے، الناس پہ ختم ہوتا ہے. قرات کا آرگیومنٹ آپ کے خلاف چلا جائے گا، اس لیے میں نے اس کو رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو ایک منٹ کے لیے بھی بحث نہیں ہو سکے گی. مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے، ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے اگر قرآن کے حوالے سے تواتر کا کہا یا دیگر علماء نے کہا، وہ اس کے قطعی ثبوت ہونے پر کہا ہے. جی ہاں. ترتیب کے اعتبار سے آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ انہوں نے احادیث کو چھوڑ کر اس کی ترتیب کو ثابت کیا ہو. جی اس کی ترتیب احادیث سے ہی ثابت ہوتی ہے. جب وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ ایک ایسی کتاب ہے جو مجلد ہو، جس کی ترتیب یہ ہے کہ فاتح سے ناس تک ہے. اس کو جب وہ قرآن بیان کرتے ہیں، یہ تمام مطلب 1400 سالوں میں جو بھی عالم قرآن آسان کی کر طرف دیتا ہوں، سوری آسان کر دیتا ہوں، آرگیومنٹ پیچیدہ ہوا ہے، اس کو آسان کر دیتے ہیں. قرآن کی یہ ترتیب ہے، یہ آپ کو اللہ کے رسول نے یہ ترتیب دی، ایسا ہی ہے. جی ٹھیک ہے، چلیں اللہ سے وہی پا کر، اللہ سے الہام پا کر کی، اس میں بھی ایگری کرتا ہوں، آپ بھی ایگری کرتے ہیں. یہ جو ترتیب دی ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہو کہ سورہ فاتحہ شروع میں، سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، پھر سورہ انعام، پھر سورہ آراف، پھر سورہ انفال، پھر سورہ توبہ، پھر سورہ یونس. اس طرح ترتیب جو ہے وہ اپ انٹل سورہ ناس تک یہ اللہ کے رسول نے کہی. جی یہ کہاں ہے؟ یہ ہمارے سامنے ہے نا اس وقت. جو قرآن ہمارے سامنے ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ 1400 سالوں میں وہ قرآن یہی ہے، ایسے ہی رہا ہے. اس میں کسی سال کسی صدی میں تغیر نہیں، جو تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اگر ہوتی تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہو. دیکھیں کسی صدی کسی جگہ پر تبدیلی نہیں ہوئی،
اس تبدیلی کی چین کو آپ نے پہنچانا ہے اللہ کے رسول تک، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. تو وہاں سے ثبوت دیں، یہی تو کہہ رہا ہوں. جی یہی تو تواتر ہی تو وہ چین ہے. میں تو آپ کو ایک پوری یہ چین جنریشن کی اللہ چین. کے رسول، یہ چین اللہ کے رسول تک جاتی ہے، رائٹ؟ جی ہاں، اس کا ثبوت دیں کہ اللہ کے یہی رسول کا مرفوعاً ترتیب جی موجود ہو. جی پوری امت، ہماری پوری امت ہی اس کا ثبوت ہے. نہیں تو آپ سمجھ آپ نہیں کو رہے. ایک سند، دو سند، ایک طریق، دو طریق کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس پوری امت ہے 1400 سال ان سے. آپ 32 سمجھ نہیں رہے. جب آپ نے چین، یہ غامدی صاحب کا غلط اصول ہے کہ امت میں رائج چیز کو وہ 1400 سال کا مرفوع ثابت. اس اصول پر دیکھیں دو چیزوں میں فرق ہے، شاید میری کو بات غلط نہ سمجھ جائے. جی جی میں یہ چیز نہیں کہہ رہا کہ امت کے اندر جو چیز رائج ہوگی وہ دلیل کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتی جب تک امت میں رائج چیز مرفوعاً چین کے ساتھ اللہ کے رسول تک نہ پہنچے. یہ فرق ہے. جی جی غامدی صاحب کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ امت میں جو چیز رائج ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سنت کے تعامل یا سنت کے تواتر کے ساتھ یہ چیز پہنچی گئی. یہ اصول غلط ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس چونکہ سنت کے جاننے کے ذرائع موجود ہیں، ہمارے پاس سیرت تک رسائی حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہیں. ابھی قطع نظر اس سے کہ وہ ظنی ہیں یا قطعی ہیں، مگر ذرائع بہرحال ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں غامدی صاحب کا یہ اصول پیش کرنا کہ چونکہ امت میں تواتر سے یہ چیز رائج ہے لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مرفوع ثابت ہے، یہ بات غلط ہے. یہ جی قاعدہ کلی نہیں ہے. جی عرض سن لیجیے عامر بھائی. ہوں. کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ امت پچھلے 1400 سالوں سے مرفوعاً قرآن کریم کو منسوب کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ مطلب کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن. جی زبردست. یہ سوال بیسیکلی آپ کے جواب کے اندر چھپا ہوا تھا. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں امت 1400 سال سے اس کو منسوب کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کس بیس پر؟ کیا مطلب کس بیس پر؟ یہی تو سوال ہے، کس بیس پر منسوب کرتی ہے؟ کہ یہ انہی سے آیا ہے. یہ تو ہو گیا کلیم. بیس پوچھ رہا ہوں. کلیم ہے کہ ان سے آیا ہے، یہ ہے کلیم. کس بیس پر یہ کلیم ہے؟ ایک آپ چین کی بات کر رہے ہیں نا، میں بھی چین کی بات کر رہا ہوں. تو اس چین کو، ہاں زبردست، اس چین کو مرفوعاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے. وہ پہنچائیں. جی میں صرف ایک چین، میں ایک طریق کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں 7-8 لوگ ہوں گے. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ جنریشن یہی کر رہی ہیں. وہ جو جائے مراکش جائے جہاں بھی جائے، وہ 7-8 لوگ ہی آپ کی بنیاد تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تواتر کے ساتھ لکھتے آ رہے تھے کہ قرآن کی ترتیب ہے، آپ کے بقول وہ 7-8 لوگ ہی کی بیس تھی. جی نہیں، آپ ہی نے بتایا. ابن حجر کی کیا بیس ہے؟ جی ابن حجر تو خود فرما رہے ہیں کہ اصول جو ابن حجر اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے. جی نہیں، تو کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ اسی 7-8 بیس پر، سند پر. یہی تو بات کر رہا ہوں میں. جو سند ابن حجر کے پاس آئی اس کا انہوں نے تجزیہ کیا اور اس کے اوپر وہ کچھ نتائج تک پہنچے، اور ان نتائج کو انہوں نے تخصیص کیا 4 حصوں میں. اور ان 4 رکے آگے جا رہے ہیں. نتائج کو نہیں اخذ کیا، اس انفارمیشن کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ یہ تواتر ہے، یہ مشہور ہے، یہ احاد ہے. تو ان سورسز کو نہیں ڈیوائیڈ کیا، اس انفارمیشن کو کیا. اچھا، پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے، آپ نے خود کہا اور یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم کیونکہ بورنگ نہ ہو جائے بات. تو ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے جن سورس کی بنیاد کے اوپر یہ نتیجہ نکالا نا، وہ سورس تھی سند مرفوع سند. کا مطلب یہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی نے یہ اعتماد نہیں کیا کہ میرے زمانے، جس طرح غامدی صاحب نے کیا ہے. غامدی صاحب نے کیا کیا؟ ہمارے زمانے کے اندر قرآن یہی ترتیب میں موجود ہے لہذا اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ ہوگی. یہ بہت ویک آرگیومنٹ ہے، یہ قاعدہ کلی نہیں ہے. ابن حجر نے یہ کیا، اس نے کہا کہ میں چین کی بیس کے اوپر، جس چین سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنریشن آفٹر جنریشن اپ انٹل اللہ کے رسول کی انفارمیشن پہنچی ہے، یا اس جنریشن سے ہمیں یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ نہیں. یاد رکھنا ہے
इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही है। गांधी साहब का उसूल क्या है? आज हमें अगर ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, लिहाजा पीछे भी यही चीज होगी। नहीं, ये कायदा गलत है। इब्ने हजर अस्कलानी ने करंटली ये कॉन्टेम्परेरी इंफॉर्मेशन की बेस पर ये बात नहीं की, बल्कि सनद की बेस पर बात की है कि क्या यही इंफॉर्मेशन हमसे पहली जनरेशन में थी, क्या यही इंफॉर्मेशन हमसे पहली जनरेशन थी, क्या यही इंफॉर्मेशन उससे पहली जनरेशन में थी, अप अंटिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ऑथेंटिक सोर्सेज के जरिए पहुंचे। लिहाजा सनद, यही बात मैं कर रहा हूं कि क्या कुरान की वो तरतीब पॉजिटिव पहुंचे? बिल्कुल पॉजिटिव पहुंचे, सनद की बेस पर पहुंचे, इसका तो इनकार ही नहीं हो रहा। सनद की जी हुज्जियत की बात हो रही है, यही तो मैं बात जी कर रहा हूँ। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने जो हदीसें कबूल की, उन हदीसों में वो तमाम जो मुख्तलिफ तरीक से उन तक पहुंची, उन्होंने ये देखा कि सब तरीक से उनको एक ही बात मिल रही है, कि यार ये देखा कि सब तरीक में कहीं तरीकों में इख्तिलाफ है। मतलब मैं आपको सादा बताऊंगा, मतलब जो फतहुल बारी है, जब वो फतहुल बारी पर बहस करते हैं और मतलब फराबरी के कहीं सारे शागिर्दों से उनको बुखारी मिली, और उन तमाम नुस्खों में कितना फर्क है उनसे, वो बयां करते हैं हर एक हदीस को, बिल्कुल हर एक बिल्कुल। एक करके हदीस को, कि अबू जर से इब्न तो कुरान की जी किरात के ऊपर भी जो इख्तलाफ किरात के अंदर मिला, उस किरात के ऊपर बहस हुई। इस जी बेस पर आप ये नहीं कह आप सकते। सुने, आप दो चीजों को गड़बड़ कर रहे हैं, वो गलत। तो इसलिए मैंने कहा कंक्लूड करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जो बेसिस है उसमें थोड़ा सा मामला आउट ऑफ एक्सेस होता जा रहा है, तो लिहाजा इसको यहीं ड्रॉप करेंगे हम। जो बेस है वो, मेरा उसूल क्या था, मैं दोबारा उसको लिंक करता हूं, जो हमारी गुफ्तगू का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये था कि हुज्जियत हदीस के मामले में किसी चीज के ज़न्नी सबूत होने के बावजूद तावील बातिल नहीं की जाएगी। मुझ तक अगर आपकी कोई बात किसी ऐसे शख्स के थ्रू पहुंचती है जिस शख्स पर मुझे कामिल यकीन नहीं है, तब भी मैं आपकी बात की तावील बातिल नहीं करूंगा, इस शक में भी कि आपने वो बात कही है या नहीं कही हुई। ठीक है? तो मेरे पे अव्वल जिम्मेदारी ये होगी कि मैं उस सोर्स की छान पटक करूं, उसके बाद कोई तावील अगर उन अल्फाज के अंदर से बनती है तो करूं, और तावील भी वो करूं जो उन अल्फाज से निकलती हो। ये नहीं कि मेरी पहले मैं प्री डिटर्मिन माइंड बनाऊं, ठीक है, उस माइंड के बाद मैं पहले फैसला ले लूं, उसके बाद उस सांचे के अंदर किसी हदीस को या कुरान की आयत को धक्के से डालने की कोशिश करूं। ये है फर्क, ये बेस थी। इस पर हमने मिसाल सारी की सारी रखी थी तरतीब के एतबार से, जो कि अगर हमें तवातुर की बुनियाद पर नहीं कुरान तवातुर की बुनियाद पर पहुंचा, तरतीब आपने साबित करनी थी। मेरा मौकफ उस बारे में बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि क्या मैं शक करता हूँ, नाउज बिल्ला, जब भी हमारी किसी इस मौकफ पर बात होती है, तो मैंने पहले ये कहा हुआ है कि हमें कुरान पर सवाल उस तहकीक के तौर पर उठाना पड़ता है जिससे ये समझ आए कि हुज्जियत हदीस के इनकार पर कोई एक ऐसा एतराज या सवाल नहीं है जो खुद कुरान की हुज्जियत पर ना उठता हो। लिहाजा अगर कोई शख्स मुतलकन हुज्जियत हदीस का इनकार करता है, वो या ऐसे ही है कि वो कुरान का इनकार कर रहा है, वो इस्लाम का इनकार कर रहा है। ये मेरा मौकफ है और दलील की जी बुनियाद पर। लास्ट बात में जाते मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि आप जैसा कि पता है याहिया इब्न मईन रहिमहुल्लाह ताला, अबू ज़करिया याहिया इब्न मईन इतने बड़े रावी हैं, उन पर एतबार हर किसी ने किया, और यकीनन उन पर जरह है और मुफस्सल जरह है, और ऐसे शख्स की जरह है जिसको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। आप उस जरह को कबूल करते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैंने ये सवाल इससे पहले भी आपसे पूछा है। मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा हूँ। जी, मैंने ये सवाल आपसे तब पूछा जब आपने हदीस पर सीरीज की थी। अच्छा, वल्लाहु आलम, हो सकता है आपने पूछा हो। अगर आपने पूछा हुआ है तो मैंने उस वक्त जवाब दिया होगा, वही काफी होगा। जी, वो फिर से दोहरा दे। वो पढ़ा हुआ है रिकॉर्ड के अंदर, फिर से क्या दोहराना। मैंने पहले भी देखिए, मैंने उसूली बात की थी। बड़े बड़े ताबेईन हैं, बड़े बड़े ताबेईन, ठीक है, अव्वल दर्जे के, जिनके ऊपर जरा मौजूद है, तदलीस की जरा मौजूद है, ठीक है, और सुए हिफ्स की जरा मौजूद है, ठीक है, इसी तरीके से तशय्यो की जरा मौजूद है, ठीक है। तो
عقیدے جی پر جرح موجود ہیں، مگر جرح جی کے ساتھ ساتھ ان کی عدالت کے اوپر اس اصول پر بات کی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ فلاں استاد سے بیان کرتے ہیں یا سما کی تصریح دیتے ہیں یا کسی روایت کے اندر وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں تو وہ جی اس کے اوپر کسی قسم کی جرح ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک جی ہے، مثال کے طور پر امام دار قطنی ہیں، جی ٹھیک ہے، ان کے اوپر جرح موجود ہے. جی تو امام ذہبی نے میزان کے اندر بھی، سیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ جی اگر کسی راوی کے اوپر صرف ہلکی پھلکی جرح کو دیکھ کر مطلقاً ان سے روایت لینے کا انکار کر دیا جائے تو اہل بالکل سنہ کی کتابیں خالی ہو جائیں گی، بالکل حدیث کی کتابیں خالی ہو جائیں. خالی ہو جائیں گی. بالکل. یہ بھائی ذہبی نے، امام ذہبی نے لکھا ہے علیہ رحمہ، ابن تیمیہ جی کے شاگرد ہیں، چھوٹی شخصیت نہیں ہے. امام بخاری پر بھی جرح ہے. امام شافعی پر ہے بھائی، جی بالکل. امام شافعی وہ پر کون ہے، سے امام احمد بن حنبل پر ہے، امام مگر ابو حنیفہ سوال پر ہے. مگر سوال یہ ہے کہ جب کوئی محدث کسی کی جرح کو قبول کرتا ہے اس کے وہ پیچھے کوئی. ریزن ہوتی ہے. جی اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ آپ بات کر رہے ہیں، اب جی آپ ہیں، آپ قرآن کے اوپر، میں اب آپ کے سامنے سوال رکھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے. جی اگر آپ جرح کی بات کریں، آپ کو جی پتا ہے امام حفص جو ہیں ان کے اوپر کتنی سخت جرح موجود ہے. جی ہاں بالکل. تو قرآن کی جو تواتر کی قرات ہے وہ امام حفص سے آئی ہیں. جی نہیں. ہیں؟ جی نہیں. نہیں، جی بالکل نہیں. کس سند سے آئی ہیں؟ جی کسی سند سے، وہ سند کی محتاج ہی نہیں ہے، قرآن سند کا محتاج نہیں ہے. اچھا ایک منٹ جی ایک منٹ، جی ابھی آپ اس تواتر کو، سند کے محتاج نہیں ہیں، تو یہ جو قرآن آپ تک پہنچا کس طرح پہنچا ہے؟ جی تواتر سے، مطلق کون تواتر سا سے تواتر؟ یہ تواتر، پوری یہ امت کا. ہیوی ٹرم یوز کرنا. پوری امت، آپ امت کے ہر فرد کو جانتے ہیں وہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے، جی ہر ہر فرد کو جانتے ہیں. آپ مجھے ہر آپ مجھے پرسنلی جانتے ہیں. جی جی میری بات سنیے. تو آپ یہی یہ بات جو ہیوی ٹرم ہے نا تھرو کرنا، تواتر، امت کا تواتر. دیکھیے میری عرض سن لیجیے. میں آپ اگر یہ کہیں گے نا کہ یہ جو مثال کے طور پہ 2 منٹ کے لیے فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیجیے کہ قرآن غلط ہے، مطلب کسی نے اس پر نعوذ نعوذ باللہ. باللہ، استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی، استغفر اللہ. نہیں میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو ہم اس کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عرب سے کوئی بندہ اٹھا، مصر سے اٹھا، ملیشیا سے اٹھا، مراکش سے اٹھا، ان تمام لوگ جو لاکھوں لوگ آئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج اس قرآن میں ہم ترمیم کر دیں گے، اس میں کچھ چینجز کر لیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ جھوٹ کہیں گے، کسی جھوٹ پر وہ پتہ جم. نہیں کوئی تک اس بات کی کوئی تک بنتی ہے. یہ بات غامدی صاحب کے، وہ جو ڈاکٹر شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے تھیسز میں یہی بات لکھی جی یہ رات کو بات ابن ریجیکٹ کرنے حزم کے نے لیے. بھی کہی ہے. یہ بات ابن میں آپ سے ابن بولوں گا، حزم احناف ابن کے حزم بڑے نے بڑے. آپ نے جس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات کی، آپ نے امام حفص کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، ابن حزم نے اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کی. اچھا فرق سمجھیں. دوسری بات، ڈاکٹر شہزاد صاحب نے، جو کہ غامدی صاحب کے کولیگ ہیں، انہوں نے بھی تھیسس لکھا قرات کے اوپر، اور جی انہوں نے سارا کاپی پیسٹ علامہ تمنا آبادی کی ریسرچ کر دی. علامہ جی تمنا آبادی کی ریسرچ کو کاپی پیسٹ کر کے انگلش میں کنورٹ کر دیا. جی اچھا، اور مفتی عبداللطیف صاحب کی تاریخ القرآن، وہ بھی، اس میں بھی کئی آرگیومنٹس کاپی پیسٹ کر دیے، نو پرابلم، وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ابھی جو آرگیومنٹ تھا آپ اس سے جمپ کر گئے ہیں. جرح کی بات ہو رہی ہے حدیث کے اوپر، تو آپ کسی کی جرح کو کیسے لیں گے؟ امام حفص کے اوپر جرح موجود ہے جو کاری ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. جی اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا جی مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اصول دے رہے ہیں کہ دین کی کوئی بات کہیں سے آئے گی، آپ کوئی چھان پٹک نہیں کریں گے، یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. جی آپ سب سے پہلے امام حفص کے بارے میں کس نے ذکر کیا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کس صدی میں مجھے ذکر کیا؟ اس کبھی بھی ذکر کیا ہو امام حفص کے بارے میں، جی امام حفص کے بارے میں کبھی بھی ذکر کیا گیا ہو، میں آپ سے یہ جی کہہ رہا ہوں قرآن کے جب کمپائلیشن آف قرآن کے سبجیکٹ میں سب سے پہلے قرآن لکھوانے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اختیار کیا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ مطلب کسی فرد کا انتخاب؟ ہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں. جی مجھے تو پتہ نہیں. آپ کو نہیں پتا؟ جی نہیں. آپ کو نہیں پتا تو جی نہیں. اسے کہتے ہیں مجہول. جی تو آپ یعنی آپ کے اصول کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں سند کی ضرورت کوئی نہیں، جی امت کا تواتر موجود ہے. آپ جی نے اتنی ہیوی ٹرم یوز کی، امت کا تواتر، آپ ایک ایک فرد کو نہیں جانتے. جی یہی وہ نہیں. مسئلہ ہے کہ قرآن اسی لیے تواتر کو ڈیفائن کرتے ہوئے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ کیا تواتر
عوام الناس کا تواتر مانا جاتا ہے یا ان علمی حلقوں کا تواتر مانا جاتا ہے؟ امام ابن کثیر الدمشقی نے الباعث الحسیس کے اندر میرے خیال سے 5 یا 6 تعریفیں کی ہیں تواتر کی. انہوں نے جی بتایا تواتر کس چیز کا نام ہے. اب غامدی صاحب آئے, غامدی صاحب نے کہا کہ جی تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. بھائی کون لوگ ہیں کسی کا پتہ نہیں, کس نے بات رکھی کسی کا پتہ نہیں, کون یہ سکھاتا رہا کسی کو پتہ نہیں, ان ملکوں میں کیسے شائع اور پبلش ہو گیا کسی کو پتہ نہیں. ان کے آپ کے ارے اصول کے مطابق کہہ رہا ہوں, ہمیں تو پتہ ہے. جی کیوں نہیں پتا؟ آپ نہیں بتائیں. سند کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی, آپ کے دیکھیں میں ہر ایک صدی کا لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے. وہ کتابیں جو مختلف صدیوں میں الگ الگ صدیوں میں ان کے الگ الگ شاگردوں نے لکھی ہیں, وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. وہ خود ایک تواتر ہے, وہ بھی علمی تواتر ہے اور عامی تواتر بھی ہے. دونوں تواتروں سے ہمیں قرآن چلیں خیر بہرحال میں سمجھ گیا ہوں. ٹائم ویسٹ ہو جائے گا آپ کا بھی, میرا بھی, اور سننے والوں کا بھی. بہرحال جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ تواتر قرآن کے حوالے سے اگر آپ اس کو تواتر کہتے ہیں مجھے ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے, مگر وہ سند کے یعنی مجہول تواتر نہیں ہوتا بلکہ معروف تواتر ہوتا ہے. معروف تواتر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت, قرآن کا ایک ایک حرف معروف طریقے سے, معلوم طریقے سے ہم تک ٹرانسفر ہوا ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس مرفوع سند موجود ہے. یعنی بڑی وہ سند تعداد میں لوگ جس کے پڑھتے نام تھے, پر جہاں ہے. ان کے نام ہمیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, امام جی نافع موجود ہوں, امام حفص موجود ہوں, امام دوری ہوں, قالون ہوں, ورش ہوں, اور کئی قراء حضرات ہوں, ہمارے پاس ان کی اسناد موجود ہے جو کہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے. امام ٹھیک ہے, حفص کی پر ذرا ہم کیوں قبول نہیں کرتے؟ امام حفص کی جرح اس لیے قبول ہم نہیں کرتے ہیں, جس معاملے کے اندر یہ بات کی ہوئی ہے یار 85 بار میں نے پروگرام کے اندر. جی حدیث سے میں ان کو یقین کریں قبول سیدر کیا بھائی, جائے گا. آپ کہ وہ حدیث کے اندر ریپیٹ ان کر پر رہے جرح ہیں, کی. ہمیں کوئی جی وہ ہاں ریپیٹ کر رہے صحیح بات ہے. ایسے جی مجھے اس لیے حدیث بھی لگ رہا ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کہ یہ بحث برائے بحث, کوئی تک بندی اس سے نکل نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں بھی امام چل حفص رہا کی جرح کو ہم کیوں قبول نہیں کرتے ہیں؟ بھائی سیدھی سی بات ہے, اگر جی کوئی محدث جرح کرتے ہوئے ساتھ آگے تعدیل کر رہا ہے اور بول رہا ہے کہ قرات میں اس کے مقابلے میں سلمان بھی نہیں تھا. جی امام حفص بیسیکلی لے پالک تھے, اڈاپٹڈ تھے. ٹھیک جی ہے, تو امام حفص کے ساتھ جو بھائی تھا ان کے بارے میں کہتے تھے سلمان سے اعلیٰ قاری امام حفص ہیں. تو جس محدث نے جرح کی ہے اس نے ساتھ تعدیل کرتے ہوئے کہا کہ قرات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, قرات کے معاملے میں اس کا بہترین اس کے تلفظ پکے ہیں, اس کی تلاوت پکی ہے, ساتھ تعدیل ملتی ہے, لہذا اس لیے ہم جرح اسی میں قبول کرتے ہیں. ہم نے کب امام حفص کی حدیثیں قبول کی ہیں؟ نہیں کی, نہیں کی. میں قرات میں قبول کیا, جو ان کے شاگرد ہیں وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مطلب جس شخص کی ہم حدیث سیزر قبول بھائی, نہیں کریں گے اس کا ہم اگلی قرآن کو. دفعہ کے لیے کچھ چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی. ایک جی اب اس کی مثال دے دیں, عقلی طور پہ مثال لیں. ایک آدمی جی بہت زبردست ڈاکٹر ہے, جی ٹھیک ہے, جی اگر ایک بندہ, ایک رکیں ذرا شخص بھائی, رک جائیں بھائی, رک جائیں آپ نا, مجھے سمجھ جی لگ گئی ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں اچھے سے بات ختم ہو. ایک جی ڈاکٹر ہے, بہت جی کمال ڈاکٹر ہے, نیورو سرجن ہے. جی میری گاڑی خراب ہو گئی ہے, میں ڈاکٹر اس کو کال نہیں کروں گا. کیوں کروں؟ جی کیا میں اس کی کوئی تنقید کر رہا ہوں یا اس کی تحقیق کر رہا ہوں؟ نہیں بھائی, اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے, اس جی کی جب فیلڈ ہی اس نہیں. میموری ہی خراب ہے, اس کی میموری میموری, ہی جب خراب ہے. ایک فرق سمجھیں, فرق سمجھیں, جی یہی فرق ہے آپ کا. ہم نے نبینا حضرات کو بھی حافظ ہوتے دیکھا ہے, جی نبینا حضرات کو. جو جی قرآن ہے بالکل. نا, قرآن کا جی کمال یہ ہے, یہ بات آپ کی غلط ہے کہ امام حفص کی میموری خراب تھی, یہ بات غلط ہے. ان کی میموری کے اوپر تنقید نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, قرآن یاد ہونا اور چیز ہے. ایک نبینا 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا ان پر ذرا متہم پھر بالکذب سنو, نہیں ہے؟ سنو, نہیں, کس نے کہا ہے؟ ان پر متہم بالکذب کی جرح نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے یہ؟ تو کون سی کس کی جرح ہے؟ کس بات کی جرح ہے؟ نکالیں کس چیز کی جرح ہے. میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کو اسکپ نہ کریں, جو آپ سے پوچھا ہے. آپ کو فرق جی پتہ چل جائے گا امام حفص کے اوپر کیا جرح ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی. جی کیا 8 سال کا بچہ قرآن حفظ کرتا ہے؟ جی ہوں, کرتا تھا. بالکل کرتا ہے. جی کیا 6-7 سال کے بچوں کے بھی قرآن حفظ کے واقعات آئے ہیں جو کہ واقعی ٹیسٹ لیے گئے ہیں, لائیو جی ہوتے ہیں؟ اچھا, جی ان بچوں کو 15 سال بعد 20 سال بعد کتنی چیزیں یاد نہیں رہتی اپنے اس بچپن کی, جی مگر قرآن یاد رہتا ہے. جی ان کیونکہ کا ٹیسٹ لیا. قرآن ریسیٹیشن میں ریپیٹڈلی قرآن ریسیٹیشن کے اندر آتا ہے
نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، سیکھا سکھایا جاتا ہے، دوسری جی نارمل روٹین کے اندر نہیں چیز رہتی. سمپل سی بات ہے. جی چلتا کریں جی. ٹیک کیئر. جی ایک عرض ہے لاسٹ میں بس. بہت شکریہ. اور ایسے نہیں پکڑے انہوں نے تواتر دی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کے تواتر کے اوپر جو ہاں اگلی باری ادھر بھائی اگلی بار آئیں. آپ کی مہربانی. ایک منٹ کے لیے مان لیں امام حفص کے اوپر اگر بالکذب ہونے کی جرا بھی موجود ہو، ایک منٹ کے لیے مان لیں. میں نے ویسے اس پہ بات کی ہوئی، تو ان کی قرآن کی قرات کے حوالے سے تعدیل موجود ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال یوں سمجھے، ایک آدمی، یہ میں مثال دینے لگا ہوں ان کے سمجھانے کے لیے. دیکھیں جس طرح کی بات ہے پھر اس طرح کی مثال دینی پڑے گی. جس طرح کی مثال ہے، جتنا کا جو سوال پوچھا اس طرح کی مثال دینی پڑے گی مجھے افسوس کے ساتھ. ایک آدمی جس کی آواز اچھی ہو، جو گنگناتا اچھا ہو، جس کو نظمیں، غزلیں، یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہوں، یہ میں مثال دے رہا ہوں ان کی وجہ سے، کیونکہ جتنا آئی کیو اتنا جواب مجھے دینا پڑے گا. کیا وہ آدمی ہر چیز کے اندر سچ بولے یہ ضروری ہے؟ نہیں. مگر اس کا اس اعتبار سے حافظہ ٹھیک ہے، اس کی میموری اچھی ہے، ان چیزوں کے اندر ہو سکتا ہے وہ بات میں گڑبڑ کر دے. ایک کامن سینس کی بات ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے یا ایک آدمی غلط بیانی کر رہا ہے تو کیا اس سے قرآن لینا ٹھیک ہے؟ یہ ہے ان کا سوال. امام حفص کے اوپر قرآن کی حفاظت ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھنی تھی. کاش جب آپ محدثین کی جرح کو لے رہے تھے نا کہ ابن معین کے اوپر جرح موجود ہے، یا ابن حبان کے اوپر بھی جرح موجود ہے، یا امام حاکم النیسابوری کے اوپر جرح موجود ہے، یا سفیان ثوری پر، یا ابن عیانہ پر، یا سلمان آمش کے اوپر، یا ابن شہابت زہری پر، کئی جگہوں کے اوپر جرح موجود ہیں. ان بڑے بڑے تابعین کے اوپر، حسن بصری تک کے اوپر جرح موجود ہیں. تو کیا ان جروحات کی وجہ سے ان کو بالکل احادیث لینے سے خارج کر دیا جائے گا؟ جب یہ آپ یہ چیز سمجھنا چاہ رہے تھے نا، اس وقت میں نے حفص کے اوپر جرح کو اس لیے پیش کیا کہ جو اس وقت قرات ہمارے سامنے مشہور ہے، معروف ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ امام حفص کی قرات موجود ہے. تو انہوں نے کہا نہیں دوسرے لوگ بھی ہیں انوالو. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر امام حفص، اور یہ میں نے اس وقت بھی کمپائلیشن آف قرآن میں بھی بات کی تھی، اور اس کے بعد بھی ایک بار قرات کے اوپر جب ٹاپک چلا تھا میں نے اس وقت بھی بات کی تھی، امام حفص کے اوپر جرح قرآن کی حجیت یا قرآن کے قطعی ثبوت ہونے پر تب سوالیہ نشان ہوتا کہ جب ہمارے پاس یہ چیز تواتر کی بجائے صرف احاد پر کھڑی ہوتی اور وہ بندہ ہوتا امام حفص. کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں پکڑانے والا صرف حفص ہے، لہذا ہمارے پاس گزارا نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. حفص ایک بہت بڑا نام تھا قراء کے اندر، ان کی بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس تھے، لہذا اس روایت کو ان کی طرف منسوب کیا گیا. ادروائز حفص کے علاوہ بھی کئی قاری موجود ہیں جو حفص کی قرات آگے پہنچاتے ہیں، حفص کی ہی قرات اسی ترتیب سے یہ موجود ہے. اس کے اوپر دفاع القراءات ایک تھیسز ہے، اردو کے اندر موجود ہے PDF میں، اس پر بات کی گئی ہے کہ کیا اگر امام حفص کے اوپر جرح مل جائے. رشت ایک میگزین چھپتا ہے پاکستان کے اندر، PDF کے اندر قراءت نمبر سے 6-7 کے قریب اس کے والیوم ہے، قراءات نمبر رشت کا. اس میں بھی اس آرٹیکل کو ڈیل کیا گیا ہے، جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ سکتا ہے کہ کیا اگر امام حفص کے اوپر جرح موجود ہے تو کیا قرآن کا ثبوت مشکوک ہو جاتا ہے. اس میں جو علم القراءت کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے باقاعدہ دلائل دیے ہوئے ہیں کہ کیا حفص سے جو قرات ملتی ہے وہ صرف حفص پر ڈیپینڈنٹ ہے یا اس کے ہمارے پاس اور بھی طرق موجود ہیں. انہوں نے ثبوت دیا، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حفص کی جرح قرآن کے ثبوت کو ناپید نہیں کرتی، کمزور نہیں کرتی، ہمارے پاس اور طرق موجود ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث آپ کے پاس 5 طرق سے آتی ہے، حدیث ایک ہے، اس کے 5 طرق ہیں، ان 5 طرق میں سے 2 طرق ضعیف ہو جاتے ہیں کسی راوی کے جرح کی وجہ سے، تو کیا ہم تک متن 3 دوسرے اوتھینٹک سورسز سے نہیں پہنچ گیا. اب ایک روایت کے الفاظ مشہور ہو جاتے ہیں یا اس روایت کے اندر تفصیل زیادہ ہوتی ہے، اتنی سی بات ہے. بہت شکریہ.
जी कैसर भाई। ये अमर भाई ये सिलसिला चलता रहेगा। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मैं इस पे मजीद मेरे ख्याल में मैं माजरत चाहता हूँ कैसर भाई, काफी लंबी बात चलेगी, मैं माजरत चाहता हूँ इस पर। नहीं, ये चलती रहेगी अमर भाई, इस पे आप माजरत ना करें। ये चलती इसलिए रहेगी कि मैंने ये पैटर्न देखा है। हमारे सीजर भाई शरीफ आदमी हैं, लेकिन बहरहाल पैटर्न तो सभी का एक है कि जो कंट्रोवर्शियल नतीजा है, ये आमतौर पे नॉन कंट्रोवर्शियल बातें कह के वो निकालने की कोशिश करते हैं। 60-70% बातें ऐसी होती हैं जो नॉन कंट्रोवर्शियल होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप हदीस पे बात करें कि भाई उनका हदीस के बारे में ये ख्याल क्यों है कि जो उन्होंने मिज़ान वगैरह में लिखा कि ये वाहिद ख़बरें हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं किया एंड सो फोर्थ, इस तरह की बातें। तो अगर कहते हैं नहीं देखें, जो कुरान पहले नंबर पे आता है, हदीस दूसरे नंबर पे आती है, वो भाई इसका सवाल से क्या ताल्लुक है? प्लेसमेंट पे किसने कहा है कि कोई आदमी इसकी प्लेसमेंट में कोई हदीस को कुरान से ऊपर समझता है? लेकिन वो सारे एनालिसिस दे के बीच में 2-3-4 बातें मुख्तलिफ पैचेस में ऐड करके उसके बाद वो नतीजा हमदी साहब वाला। तो आपसे बस मैं मादरत ही चाह सकता हूँ कि आप आए प्रोग्राम में और आप फिर वही एक ही जो है वो इंसान ये नहीं कितना अपना दिमाग इस चीज़ पे लगा सकता है जैसे आपने लगाया। आप तो खैर बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है। जो क्लासिकल फुकहा हैं, उलमा हैं, मुहद्दिसीन हैं, उनके हवाले किताबें ये वो अपने सतह पे मैंने भी कोशिश की है, लेकिन सेम पैटर्न कि नॉर्मली इजी टू अंडरस्टैंड बातों के अंदर 2-4 चीज़ें अपनी ऐड करके एक गैर रवायती नतीजा। और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि आप तवातर को मानते हुए तवातर के खिलाफ हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है हसन इलियास साहब की, गांधी साहब के हवाले से, जो उन्होंने कहा कि वो सारा जो इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है उसको गिरा के दोबारा बनाना चाहते हैं। तो भाई तवातर को गिरा के बनाना चाहते हैं, टूल क्या है? तवातर। आई मीन दिस इज ऑक्सीमोरोनिक स्टेट। ये हो ही नहीं सकता कि तवातर आपके लिए दलील है और तवातर को आप खत्म करना चाहते हैं। यार छोड़ें। तवातुर के लिए मैं देखें, तवातुर के लिए काश इनको इसीलिए कहा कि तवातुर किस बेस पर होगा, इसकी डेफिनेशंस मौजूद है। तवातुर के लिए एक शर्त ये भी है जी, ये नहीं है कि एक दर्जे में तवातुर हो। तवातुर हकीकी माना के अंदर उसे कहते हैं कि अप अंटिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दर्जे में तवातुर हो। अब इसको साबित करने के लिए आपको सनद चाहिए, यानी आप 5 जनरेशन के अंदर तवातुर साबित करते हैं और 5 जनरेशन के बाद आपके पास तवातुर खत्म हो जाता है, तो वो तवातुर नहीं कहलाएगा। तवातुर का मतलब ये है कि इस जनरेशन से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तवातुर साबित होना चाहिए, और वो सनद के बगैर मुमकिन नहीं। ये कहते हैं जी आज हमारे पास मौजूद है, मुसलमानों में शाया हो चुका है, रवाज पा चुका है, लिहाजा ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह के रसूल के जमाने में भी ऐसा होता होगा। व्हाट इज दिस? आमिर भाई इसी चीज को दलील बना के देख लें, मुझे बताएं कि पूरी उम्मत में एक ही तरह का तवातर है। तो अजीबोगरीब बात है, मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ ये चीज़ें। ये डॉक्टर हाफिज ज़ुबैर साहब से पॉडकास्ट हुई, उन्होंने चीज़ पॉइंट आउट की कि भाई मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ तरह के ख्यालात उम्मत के अंदर आते रहे। इवन आज भी आप देखें कि सलाम करने का तरीका, ये मैं उनकी बात को अपने तरीके से कह रहा हूँ कि सलाम करने का तरीका अफ्रीका में और तरह का है। मतलब अस्सलाम वालेकुम की हद तक तो वो ठीक है बात, लेकिन कहीं थोड़ा सा वो हम दे के लोग मिलते हैं, झुक के मिलते हैं, कहीं 2 हाथों से, कहीं 1 हाथों से, कहीं हाथ को मजबूती से दबाना, ये करना वो करना, अब है सारे इस्लामी तरीके ही। बट द पॉइंट वी आर मेकिंग इज कि जिस तवातुर की आप बात करते हैं, ये जो रस्म रिवाज शादी में आ जाते हैं, उसके अंदर कई तरह के वो इस्लाम इजाज़त भी देता है उसकी कि वेरिएशंस कल्चरल आ जाती हैं। तो अगर आप तवातर की बात करें तो आप दुनिया के 10 इस्लामी मुल्कों में जाएं, आपको 10 मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी जो रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर। तो फिर आप तवातर कहाँ अप्लाई करेंगे? एब्सोल्यूट्स की बात करें, वो तवातर आपको हर जगह पे मिलेगा, लेकिन फिर एब्सोल्यूट्स के अंदर कुरान और हदीस दोनों ही आएंगे। ये ईमान का हिस्सा है, ये कुरान का फैसला है। जबरदस्त।